स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक फिर मफाहिमत के लिए सरगर्म। हुकूमत अपोजिशन का चौथा मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात पीटीआई ने ख़त्म किए, हम किससे बात करें, ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकलें। जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठें तो आए बैठें, सुने हमें। खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भाग दौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था, और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात करने से इनकार। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, अब हम किसी और इजलास में नहीं जा रहे। उमर अयूब ने कहा कि हमने कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, इसका नुकसान हुकूमत को होगा। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को कमज़ोर किया गया। आइटम नंबर 8 की रिक्वेस्ट है डेफर करने की। अनफॉर्चुनेटली नोबडी अपोज्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑल दीज बिल्स। द जॉइंट सिटिंग इज adjourned to meet again on Wednesday 12th February 2025 at 11 AM. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। 18 मिनट की कार्रवाई। तजारती तंजीमाती तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर। पीटीआई अरकान की प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में एंट्री, भरपूर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। इजलास मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ, किसी ने बिल की मुखालिफत नहीं की। पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं, जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। 26वीं आईनी तरमीम का मामला नहीं, अब ये रिवायत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल, कोई और इदारा आइन को रोल बैक करने ना हम मानेंगे ना कोई और। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इजलास की सदारत से माजरत। वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया, कहा एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बाइकआउट जारी रहेगा। चेयरमैन सेनेट 6 रोज से इजलास की सदारत नहीं कर रहे, चेंबर में मौजूद होने के बावजूद इजलास में शरीक भी नहीं हो रहे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर पंजाब एतजाज़ एहसन, कमर ज़मान कायरा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पीका एक्ट पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात बिलावल भुट्टो के सामने पेश कर दिए गए। पंजाब की क़यादत ने पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बिलावल भुट्टो के सामने रखे। मुल्क में सहाफ़त आज़ाद नहीं, सियासतदान तो सॉफ्ट टारगेट हैं। पीका एक्ट पर एहतजाज करने वाले अपने गिरबान में ज़रूर झांके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मीडिया और अदलिया समेत हर चीज़ में दोखलापन चल रहा है। जिस मुल्क में सियासतदान, सहाफ़ी और चैनल्स मालिकान खरीदे जाएं, वहाँ सच कहाँ मिलेगा। सेनेट का हंगामा खेज इजलास सबीर की शाम तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कायमा कमेटी 3 रोज में बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की हिदायत। तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी के साथ एहतजाज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून, कोई भी सतून कमजोर होगा तो रियासत कमजोर होगी। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया। फेक न्यूज़
کا اسٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ جو حکومت کو تکلیف دے رہی ہے وہ اس کو کہیں کہ وہ فیک ہے، اور جو حکومت کو تکلیف نہیں دے رہی ہے یا حکومت یا ریلیٹڈ جو بھی ادارے ہیں ان کو تکلیف دے تو وہ فیک کر کے، اور کسی کو بھی جب تک وہ کہے کہ یہ فیک نہیں تھی تو اس وقت تک وہ مصیبت بنائے رکھے گی۔ حکومت کو جو خبر تکلیف دے وہ فیک نیوز، جو خبر حکومت کے حق میں جائے وہ جعلی نہیں ہوگی۔ جے یو آئی رہنما کی پیکا ایکٹ پر تنقید۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ پہلے کی حکومتیں بھی ایسا ہی کرتی رہی ہیں، موجودہ حکمراں بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ پی ایس سی چیئرمین کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں اہم پیش رفت۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ پی ایس سی کا اجلاس کچھ دیر بعد کمیٹی روم نمبر 2 میں طلب۔ اجلاس میں جنید اکبر کو چیئرمین منتخب کیا جائے گا۔ پاکستان میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم۔ سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کے اموات پر ہفتہ وار اجلاس۔ غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کے اموات میں ملوث گروہوں، گرفتاریوں، ایف آئی آرز اور آئندہ کے لاحق عمل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اپنی زندگی کے اہم ترین 19 سال تمام آزادی پسند تنظیموں کے نظر کرنے کے بعد، ان کا اصل روپ دیکھنے کے بعد ان سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو ریاست پاکستان کے سپرد کر دیا۔ ملک میں امن کے لیے کاوشیں رنگ لانے لگیں۔ اہم دہشت گرد کمانڈر سمیت ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل۔ دہشت گرد تنظیمیں نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں جبکہ ان کے اپنے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پہاڑوں پر موجود نوجوانوں کے پاس تو وقت کی روٹی بھی نہیں۔ کمانڈر نجیب اللہ کا پریس کانفرنس میں انکشاف۔ عبدالرشید نے بتایا کہ قلعہ بی علی کے کمانڈر نے میری ذہن سازی کی۔ بلوچ خواتین دہشت گردوں کے جنسی استحصال کا شکار، ناصبہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے کا انکشاف۔ مدیلہ بلوچ سمیت دیگر کو بی ایل اے نے سماجی اور نفسیاتی دباؤ پر خودکش بمبار بننے پر مجبور کیا۔ تنظیم خواتین کو اپنے مفادات کے لیے بھرتی کرتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دے کر دہشت گردانہ کارروائیوں سے بچائیں، والد ماہل بلوچ کی التجا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی امریکہ یاترا۔ محسن نقوی کی اراکین کانگریس کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی معیشت اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ دونوں ملوں کا باہمی رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ ضلع کرم میں معاملات زندگی بحالی کی جانب ایک اور قدم۔ 70 گاڑیوں پر مشتمل اشیاء خورنوش کا 74 قافلہ پارا چنار روانہ۔ متاثرین میں معاوضے کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں ذمہ داران سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی ہر درمی برقرار، جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، جنین پر حملوں سے صورتحال سنگین، 18 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، صہیونی فوج کا علاقے میں ظالمانہ کارروائیاں بڑھانے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی تنظیم انورا کے مطابق فلسطینی شہریوں کی کھنڈرات نما گھروں میں واپسی جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلا بڑا دھچکا، شہریت کے پیدائشی حق کو منسوخ کرنے کا حکم نامہ عارضی طور پر معطل۔ 18 امریکی ریاستیں حکم نامے کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ جج کا برہمی کا اظہار، کہا کہ وکلاء اس وقت کہاں تھے جب ٹرمپ کی ٹیم مسودہ تیار کر رہی تھی۔ یہ حکم نامہ غیر آئینی ہے۔ امریکی آئین کے مطابق امریکہ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ شہریت کا حقدار ہے۔ امریکی صدر معیشت کی بحالی کے لیے کوشاں، کاروباری حضرات کو مثبت پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غیر ملکی کمپنیز اور مقامی تاجر امریکہ میں ہی مصنوعات بنائیں اور سب سے کم ٹیکس دیں۔ امریکہ مینوفیکچرنگ سپر پاور، اے آئی اور کرپٹو کرنسی کا مرکز بنے گا۔ امریکی صدر کا اوپیک اور سعودی عرب کو تیل کے نرخ کم کرنے کا مشورہ۔ ہتھیاروں کی ہینڈلنگ اور حفاظتی معیار کو یقینی بنانے میں بھارتی نااہلی ثابت۔ ریاست مہاراشٹر کی آرڈننس فیکٹری میں دھماکہ، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ دھماکہ ضلع بھنڈارا کے علاقے جواہر نگر میں قائم اسلحہ ساز فیکٹری میں ہوا۔ اپوزیشن نے دھماکے کو مودی سرکار کی ناکامی قرار دے دیا۔
بنگلہ دیش میں بھارت نواز شیخ حسینہ کی فسائیت کا شکار 178 نیم فوجی اہلکار رہا کر دیے گئے۔ DW رپورٹ کے مطابق یہ فوجی اہلکار 2009 کی پرتشدد بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں قید تھے۔ لاس اینجلس کی آگ 28 جانیں لے گئی، 14,000 سے زائد عمارتیں راکھ۔ شمالی پہاڑوں میں لگنے والی آگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہوا کے تیز دباؤ میں بھی کمی۔ بدھ کو بھڑکنے والی نئی آگ نے کیسٹک جھیل کو 41 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ جلا کر خاکستر کر دیا۔ 50,000 رہائشیوں کو گھر چھوڑنا پڑا۔ ملک بھر میں سخت سردی کا راج، بالائی علاقوں میں برف باری جاری۔ اسلام آباد میں خشک اور سرد موسم، شہریوں کو بارش کا انتظار۔ لاہور میں ٹھنڈ کی شدت میں معمولی اضافہ، درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں چند دن کے وقفے کے بعد موسم سرما نے ایک بار پھر اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا۔ ہفتے اور اتوار کو شہر میں کڑاکے کی سردی پڑنے کا امکان ظاہر۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج، 2000 پروازیں منسوخ، 2000 سے زائد تاخیر کا شکار، 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ نیو اورلینز، اٹلانٹا، جیکسن ویل، فلوریڈا، الاباما میں سرکاری دفاتر اور اسکول بند۔ نیو یارک میں ایمرجنسی نافذ، سردی میں اضافہ، پارا سطح انجماد سے گرنے کے باعث دریائے ہڈسن بھی جمنے لگا۔ سیزن کا 5واں ایون طوفان برطانیہ سے ٹکرانے کے لیے تیار، آئرلینڈ میں شدید تباہی کا خدشہ، جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ، بجلی کی فراہمی معطل ہو سکتی ہے، 10 انچ تک برف باری، شدید بارشوں کا امکان۔ انگلینڈ اور ویلز میں یلو، شمالی آئرلینڈ میں ریڈ وارننگ الرٹ جاری، ایمرجنسی سروس کو متحرک کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کا طے شدہ سرکاری اجرت نہ دینے والے اداروں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کسی نجی فرم کو اجازت نہیں کہ کم اجرت ادا کرے۔ کراچی میں پہلے جیسی صورتحال نہیں، مسائل کے حل کے لیے تمام UCs کا بجٹ بڑھا دیا، سندھ اسمبلی میں خطاب۔ سندھ کے لاکھوں طلباء اذیت کا شکار، سرکاری جامعات میں تدریسی عمل آج بھی معطل، گزشتہ 2 روز سے اساتذہ سڑکوں پر سراپا احتجاج۔ صوبے میں بیوروکریٹس کی کارکردگی ناقص، وائس چانسلرس کی میرٹ پر مبنی تقرری کی جائے۔ اساتذہ کی نمائندہ تنظیم فپاسا کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے نام کھلا خط۔ عوام کی پہلے ہی جو ہے نا کمر ٹوٹ چکی ہے، تو لہٰذا میں ہاتھ باندھ کے اپیل کروں گا سندھ گورنمنٹ سے کہ ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ ایک سہولت دی ہے حکومت نے، اس میں بھی ہمارے سے 20 روپے بڑھا دیں گے تو ہم غریب آدمی کیا کریں گے۔ کراچی کے شہری ہو جائے تیار، 1 فروری سے ہوگا پیپلز بس سروس کے کرایوں میں 60% اضافہ، 15 کلومیٹر سفر کا کرایہ 80 روپے ہو جائے گا۔ شہریوں میں تشویش کی لہر، نیاروی ایکسپریس وے پر 30 روپے فی گاڑی لیا جانے والا ٹول ٹیکس بھی بڑھا دیا گیا۔ حکومت پنجاب کا نگہبان، رمضان پیکج دینے کا اعلان، لاکھوں خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا، شہریوں کو 15 فروری تک رجسٹریشن کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا رمضان پیکج میں شفافیت کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ پنجاب میں 50 لاکھ تک کے گھر اور رہائشی پلاٹس ٹیکس سے مستثنیٰ قرار، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا پراپرٹی ٹیکس میں اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری، آئندہ پراپرٹی ٹیکس کا تعین TC ٹیبل میں دی گئی مالیت کے مطابق کیا جائے گا۔ نئے ٹیکس گزاران اس سال اپنے کل ٹیکس کا صرف 25% ادا کریں گے۔ قومی ٹیم کے لیے اپنی سرزمین پر وائٹ واش کا چانس، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سیریز میں قومی کھلاڑیوں کو 1-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے پاکستان میں تیاریاں زور و شور سے جاری، نیشنل اسٹیڈیم کراچی زیر تعمیر، نئی عمارت کا کام 98% مکمل، نئے انکلوجرز کے باعث کھلاڑی شائقین کے درمیان سے گزر کر میدان میں داخل ہوں گے۔